वहाज की शादी की रौनकें अरूज पर थीं। पूरे घर में मेहमानों का हजूम था और हर तरफ हंसी मजाक का शोर। मिशाल जो सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी, अब बुरी तरह थक चुकी थी। उसे बस नहा कर अब कपड़े बदलने थे ताकि वो रात की तकरीब के लिए तैयार हो सके। वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलना चाहा, वो अंदर से लॉक था। अंदर से शॉवर के चलने की आवाज़ आ रही थी। ओफो, अब इस वक्त कौन घुस गया अंदर? मिशाल ने बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खटखटाया। कौन है अंदर? जल्दी निकलो, मुझे देर हो रही है। अंदर से उसकी कज़न जोया की आवाज़ आई। मिशाल, मैं हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ, तुम कहीं और देख लो ना प्लीज़। मिशाल ने चढ़कर दुपट्टा कंधे पर डाला। इस घर में सुकून से बंदा नहा भी नहीं सकता। उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और सोचा कि साथ वाला गेस्ट रूम तो खाली ही होगा, सब लोग तो नीचे हॉल में हैं। वो दबे कदमों साथ वाले कमरे में दाखिल हुई। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और एसी की ठंडक फैली हुई थी। मिशाल को लगा कि कमरा खाली है क्योंकि बेड बिल्कुल साफ़ था। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गई और शॉवर खोल दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो गीले बालों को तौलिए से खुश्क करती हुई अपना जूड़ा पहने बाहर निकली, तो सामने का मंजर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। कमरे के सोफे पर वहाज लाला का सबसे करीबी दोस्त अलमीर बैठा हुआ था। उसके हाथ में फ़ोन था, लेकिन उसकी नज़रें सामने खड़ी मिशाल पर जम गई थीं। मिशाल के गीले बाल थे, सफ़ेद रंग का कुर्ता उसके बदन से चिपका हुआ था और चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे। तुम, आप यहाँ? मिशाल की हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। अलमीर सहरज़ादा उसे देखता ही रहा। उसने फ़ोन एक तरफ रखा और धीरे से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। ये मेरा कमरा है मिशाल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिशाल पीछे हटने लगी। वो मेरा बाथरूम मसरूफ़ था, तो मैंने सोचा कि अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाई कि अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सामने रानिया बेगम, वहाज की वालदा, खड़ी थीं। उनके पीछे 2-3 और रिश्तेदार औरतें भी थीं। ये क्या बेशर्मी है मिशाल? रानिया बेगम की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंजी। तुम यहाँ इस गैर मर्द के कमरे में इस हालत में क्या कर रही हो? मिशाल का रंग फक पड़ गया। ताई अम्मी, मेरी बात सुने, मैं तो बस शॉवर लेने आई थी। शॉवर लेने आई थी या अपनी असमत लुटाने? रानिया बेगम ने आगे बढ़कर मिशाल का बाजू इतनी ज़ोर से खींचा कि वो लड़खड़ा गई। सारी हया बेच खाई है तुमने? मेरे बेटे की शादी के दिन ही तुम्हें ये काला मुंह करना था। शोर सुनकर वहाज और बाकी लोग भी जमा हो गए। तमाशा लग चुका था। रानिया बेगम का पारा 7वें आसमान पर था। निकल जाओ मेरे घर से, अभी और इसी वक्त। उन्होंने मिशाल का बाजू मरोड़कर उसे दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू किया। मिशाल के गीले बालों से पानी अब भी टपक रहा था और वो बुरी तरह कांप रही थी। ताई जान, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस शॉवर लेने आई थी। वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, मगर रानिया बेगम के दिल में रहम नाम को ना था। उसी शोर शराबे में वहाज भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। अम्मी, क्या हुआ है? ये सब क्या तमाशा है? वहाज ने परेशानी में अपनी बहन जैसी कज़न को देखा जो अलमीर के कमरे के बाहर जलील हो रही थी। रानिया बेगम चिल्लाईं, देख ले अपने इस यार को और इस बदकिरदार लड़की को, इसने हमारी नाक कटवा दी है। वहाज, ये उसके कमरे में इस हालत में निकल रही थी। अलमीर जो अब तक सख्ते की हालत में ये सब देख रहा था, उसका खून खौलने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक मासूम सी लड़की पर उसकी अपनी ताई इतने घटिया इल्ज़ामात लगा सकती हैं। मिशाल ने वहाज की तरफ हाथ फैलाए। वहाज लाला, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बस शॉवर लेने इस रूम में आई थी क्योंकि मेरा बाथरूम लॉक था। मगर रानिया बेगम ने इसे ज़ोरदार धक्का दिया। झूठी कहीं की, अब अपनी सफाइयाँ मत दे, दफ़ा हो जा यहाँ से। मिशाल गिरने ही वाली थी कि अलमीर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उसकी मजबूत गिरफ्त मिशाल के बाजू पर जम गई। अलमीर ने अफसोस और हकारत से अपने दोस्त की फैमिली को देखा जो एक लड़की की इज्जत उछालने में लगे थे। बस करें खाला, बहुत हो गया। अलमीर की गरजदार आवाज़ ने सबको खामोश कर दिया। उसने मिशाल को अपने साथ लगाया और वहाज की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर आप लोगों को लगता है कि ये गुनाह है तो इस गुनाह को मैं नाम देने जा रहा हूँ। मैं करूँगा इससे निकाह, अभी और इसी वक्त। अब छोड़े इसे। अलमीर का लहजा इतना हतमी था कि रानिया बेगम के पास बोलने को कुछ ना रहा। वहाज ने खामोशी से सर झुका लिया, जबकि अलमीर मिशाल का बाजू पकड़े उसे निकाह के लिए मौलवी साहब की तरफ लेके जाने लगा। मौलवी साहब ने जब निकाह के कलमात पढ़े तो मिशाल की हिचकियाँ बंद गईं।
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند منٹوں میں اس کی زندگی کا رخ یوں بدل جائے گا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے روتی آنکھوں سے وہاج کی طرف دیکھا کہ شاید اس کا لاڈلا بھائی جو اسے جان سے بڑھ کر چاہتا تھا اسے اس دلدل سے نکال لے گا، مگر وہاں تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاج کی آنکھوں میں وہ پرانی محبت اور لاڈ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ وہاں اب صرف نفرت اور بیزاری کی آگ تھی۔ اس نے نفرت سے اپنی نظریں پھیر لیں، جیسے مشال اس کے لیے مر چکی ہو۔ نکاح ہوتے ہی رانیہ بیگم نے حقارت سے اس کا سامان باہر پھینکا۔ المیر نے خاموشی سے مشال کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سناٹا ان کا منتظر تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی مشال دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ وہاں نہ ہوتے یا اگر آپ خاموش رہتے تو تائی جان مان جاتی۔ اس نے المیر کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ المیر نے غصے اور تپش سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے اور اسے زور سے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ خاموش مشال، بہت سن لیا تمہارا رونا دھونا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گمبھیرتا تھی۔ تمہارے اس لاڈلے وہاج لالا نے تمہیں ایک پل میں پرایا کر دیا، لیکن اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ جب نکاح کر کے تمہاری عزت بچائی ہے تو مجھے حق تو لینے دو اپنا۔ یہ کہتے ہی المیر نے اسے دیوار اور اپنے مضبوط جسم کے درمیان جکڑ لیا اور جھک کر اس کی نازک لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ مشال نے مزاحمت کرنی چاہی، مگر المیر کی گرفت اور اس کے لمس کی تپش نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ المیر کے لبوں کا لمس مشال کے لیے کسی دہکتے انگارے کی طرح تھا، جس نے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے پوری طاقت سے المیر کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن المیر تو جیسے کسی جنون میں تھا۔ اس نے مشال کی دونوں کلائیاں مروڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر ایک ہی ہاتھ سے جکڑ لیں، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھ کر اسے اپنی جانب مزید سختی سے کھینچ لیا۔ المیر، پلیز چھوڑیں مجھے، مشال نے ہانپتے ہوئے بمشکل کہا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو المیر کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ المیر نے اپنے لب اس کے لبوں سے ہٹائے، لیکن وہ اس سے دور نہیں ہوا، بلکہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ کیوں چھوڑ دوں مشال؟ تم میری ہو، میرا حق ہو تم۔ تمہارے گھر والوں نے تمہیں سر عام ذلیل کیا۔ تمہارے اس لاڈلے وہاج لالا نے تمہیں نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ اس وقت صرف میں کھڑا تھا تمہارے ساتھ۔ المیر کی آواز میں غصہ اور تڑپ کا عجیب امتزاج تھا۔ لیکن میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، آپ جانتے ہیں میں بے قصور تھی، مشال نے سسکتے ہوئے احتجاج کیا۔ المیر نے اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ تم بے قصور تھی، اسی لیے تو تمہیں کسی اور کی ٹھوکر بننے نہیں دیا میں نے، لیکن اب تم اس المیر شاہ کی بیوی ہو جو اپنی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا اور نہ ہی اسے خود سے دور رہنے دیتا ہے۔ المیر کا ہاتھ اب اس کی کمر سے ہوتا ہوا اس کے بالوں کی گرہ کھولنے لگا۔ مشال کے بال ریشم کی طرح اس کے شانوں پر بکھر گئے، جو اب بھی ہلکے ہلکے گیلے تھے۔ المیر نے جھک کر اس کی گردن کی نرم رنگت پر اپنی گرفت مضبوط کی تو مشال کے منہ سے ایک دبی دبی سی آہ نکلی۔ المیر، یہ غلط ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ مشال نے آخری کوشش کی، مگر المیر کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جان جاؤ گی مشال، یہ رات بہت طویل ہے اور ہمارے پاس ایک دوسرے کو جاننے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ اس نے اسے نرمی مگر حاکمانہ انداز میں بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی نظریں مشال کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ اس کے ہر نقش کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ وہاج اپنے کمرے میں دیوانہ وار چکر لگا رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر لگی پھولوں کی سجاوٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ کل اس کی بارات تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ مشال کو بچپن سے چاہتا تھا۔ اس کا لاڈ پیار صرف ایک بھائی کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ اسے اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا۔ لیکن رانیہ بیگم کے خوف اور خاندانی دباؤ نے اسے ہمیشہ خاموش ہی رکھا۔ آج جب مشال پر الزام لگا تو وہ اس سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کی زبان اور المیر کا اچانک نکاح کا فیصلہ اسے اندر سے توڑ گیا۔ کیوں مشال، کیوں تم اس کے کمرے میں گئیں؟ اس نے غصے میں میز پر پڑا گلدان اٹھا کر دیوار پر مارا، جو پاش پاش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، بلکہ وہ جلن تھی جو اسے المیر کے نام سے ہو رہی تھی۔ اسے بار بار مشال کا وہ روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جب المیر اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا تھا۔ تم صرف میری تھی مشال، صرف میری، وہ دھاڑا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف فلیٹ میں المیر نے مشال کو
بیڈ پر گرانے کے بعد اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے سر کے اوپر بیڈ کراؤن کے ساتھ جکڑ لیا۔ مشال کا سانس پھول رہا تھا اور اس کے بدن کی لرزش المیر صاف محسوس کر سکتا تھا۔ المیر پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے وحاش لالا کے پاس جانا ہے، مشال نے روتے ہوئے اپنے لرزتے لبوں سے کہا۔ وحاش کا نام سنتے ہی المیر کی آنکھوں میں ایک دم سیاہی چھا گئی۔ اس نے اپنا وزن مشال کے نازک وجود پر ڈال دیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو گیا۔ خبردار مشال، آج کے بعد اس کا نام مت لینا، وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے، اس نے تمہیں دھکے دینے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ المیر کا لہجہ بہت سخت تھا۔ وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، اب جو کچھ ہوں میں ہوں۔ اس نے مشال کی گردن پر اپنے گرم لب رکھے تو مشال نے سسک کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ المیر اس کے سفید کرتے کے بٹنوں کو ایک ایک کر کے کھولنے لگا۔ اس کی انگلیاں مشال کی ٹھنڈی جلد کو چھو رہی تھی، جس سے مشال کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے صرف ہمدردی میں تم سے نکاح کیا ہے؟ المیر نے اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب تم ٹھیک سے دوپٹہ سنبھالنا بھی نہیں جانتی تھی۔ آج تم میرے سامنے اس حال میں ہو تو میں خود پر قابو کیسے رکھوں؟ مشال نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وحاش کا دوست اسے اس نظر سے دیکھتا ہے۔ المیر نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن اس بار یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور بے باک تھا۔ رات کی اس طوفانی شدت اور المیر کے جنون نے مشال کو ادموا کر دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کمرے میں پھیلی تو مشال بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی پڑی تھی۔ اس کا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا اور ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ رات کی بے باکی اور ذہنی صدمے نے اسے تیز بخار میں مبتلا کر دیا تھا۔ المیر شاور لے کر باہر نکلا تو مشال کی حالت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا چہرہ جو کل تک گلابی تھا اب زرد پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ المیر پریشانی میں اس کے قریب بیٹھا اور جیسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا وہ تپتے ہوئے تندور کی طرح گرم تھی۔ وحاش لالا، پلیز مجھے بچا لیں، وحاش لالا مجھے گھر لے جائے۔ مشال نے نیم بے ہوشی میں سسکتے ہوئے وحاش کا نام لیا۔ المیر کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑی۔ کل رات اس نے مشال کو اپنا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کا لمس مشال کے دل سے وحاش کا نام مٹا دے گا، لیکن وہ اب بھی اسی کو پکار رہی تھی۔ مشال، آنکھیں کھولو۔ المیر نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ مسلسل وہی نام دہرا رہی تھی۔ وحاش لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، تائی جان کو روکیں۔ المیر نے غصے میں بیڈ کے پاس پڑا پانی کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ اب بھی اسی کا نام، جس نے تمہیں سر عام رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا، تم بخار میں بھی اسی کو یاد کر رہی ہو۔ اس نے مشال کے چہرے کو سختی سے اپنی گرفت میں لیا۔ مشال نے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اسے سامنے المیر کا دھندلا چہرہ نظر آیا تو وہ ڈر کر مزید پیچھے ہٹ گئی۔ دوسری طرف وحاش کا گھر بارات کے لیے سج چکا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور مہندی کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی، لیکن وحاش اپنے کمرے میں تیار ہوتے ہوئے کسی لاش کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر المیر کے فلیٹ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اس وقت المیر کے ساتھ ہوگی، المیر اسے چھو رہا ہوگا۔ یہ سوچتے ہی وحاش کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عطر کا شیشہ اس کی گرفت میں ٹوٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن اسے وہ درد محسوس نہیں ہوا جو سینے میں اٹھ رہی ٹیسوں کا تھا۔ اسے اپنی بزدلی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ مشال کا ہاتھ تھامنے کی ہمت نہ کر سکا اور اب وہ کسی اور کی ملکیت بن چکی تھی۔ المیر کا غصہ اس وقت جنون کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ مشال کے منہ سے وحاش کا نام سن کر اس کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس نے بغار میں ہی پنکتی مشال کو بازو سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار دیا۔ وحاش لالا، وحاش لالا، اب دیکھو تمہارے وحاش لالا تمہاری بربادی کا تماشا کیسے دیکھتے ہیں۔ المیر کی آواز میں چھپی نفرت مشال کے دل کو دہلا گئی۔ المیر پلیز، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ مشال نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے چاہے، مگر المیر نے اسے سختی سے الماری کی طرف دھکیلا۔ چپ چاپ یہ جوڑا پہنو اور تیار ہو جاؤ، آج تمہارے اس محبوب لالا کی بارات ہے اور میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ اب تم کس کی جاگیر ہو۔ المیر نے ایک شوخ سرخ رنگ کا بھاری جوڑا اس کے سامنے پھینکا۔ مشال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بخار کی تپش اسے نڈھال کر رہی تھی، مگر المیر کے خوف سے اس نے لرزتے ہاتھوں سے تیار ہونا شروع کیا۔ المیر خود بھی سیاہ رنگ کے سوٹ میں تیار ہوا۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ مشال کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو المیر نے اس کا ہاتھ اتنی سختی سے جکڑا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھ گئیں۔ دوسری طرف وحاش شیروانی پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بے جان تھیں۔ باراتیوں کا شور اسے اذیت دے رہا تھا۔
جیسے ہی گاڑیوں کا قافلہ نکلا، المیر اپنی کار میں مشال کو لے کر وہاج کے گھر کے سامنے جا پہنچا۔ وہاں سب اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ رانیہ بیگم کے چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر المیر نے پرواہ نہ کی۔ وہ سب کے سامنے مشال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا کر وہاج کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہاج کی نظر جیسے ہی مشال کے سرخ پڑے چہرے اور اس کی گردن پر موجود المیر کے نشانات پر پڑی، اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ مبارک ہو وہاج، اپنی بہن کا استقبال نہیں کرو گے؟ المیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مشال کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ مشال نے بخار کی شدت سے لڑکھڑا کر وہاج کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں کہ وہ اسے اس جہنم سے نکال لے، مگر وہاج کی اپنی آنکھوں میں اب حسد اور بے بسی کا ایک عجیب طوفان تھا۔ رانیہ بیگم نے جیسے ہی مشال کو اس لال جوڑے میں المیر کے ساتھ دیکھا، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ مشال کے چہرے پر رسید کرنا چاہا، مگر المیر نے ہوا میں ہی ان کا ہاتھ دبوچ لیا۔ خبردار، اب یہ اس گھر کی بیٹی نہیں، میری بیوی ہے۔ المیر کی آواز گرجدار تھی۔ رانیہ بیگم نے غصے میں مشال کو کندھے سے پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ نکل جا یہاں سے منحوس لڑکی، تیری وجہ سے میرے بیٹی کی خوشیوں کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابھی اپنا یہ کالا منہ لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ مشال بخار کی وجہ سے پہلے ہی نڈھال تھی، وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے کی طرف گرنے لگی، مگر المیر نے بجلی کی تیزی سے اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مشال کا سر المیر کے مضبوط شانے پر ٹک گیا اور اس نے بے بسی سے وہاج کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ خالہ جان، اگر اب آپ نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ وہاج کی ماں ہیں۔ المیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ اس نے مشال کو تقریباً اٹھاتے ہوئے سب کے سامنے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے، جیسے وہاج کو جلا کر راکھ کرنا چاہتا ہو۔ وہاج کی آنکھوں میں مشال کے لیے تڑپ اور المیر کے لیے نفرت واضح تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ المیر کو وہیں ختم کر دے۔ رانیہ بیگم چیخ رہی تھی، مگر المیر نے مشال کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو مشال، یہاں تمہارے تماشائی بہت ہیں، مگر تمہارا اپنا صرف میں ہوں۔ المیر اسے سب کے سامنے اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مشال نیم بے ہوشی میں وہاج کا دامن تکتی رہی۔ وہاج نے غصے میں اپنا ہاتھ پکڑا ہوا صحرا مسل دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے مشال کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی روح بھی اس گھر سے رخصت ہو رہی ہے۔ المیر نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا ارادہ اب مشال کو وہ سبق سکھانا تھا کہ وہ زندگی بھر کسی اور کا نام لینے کی جرات نہ کر سکے۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی المیر نے مشال کو صوفے پر پٹخ دیا۔ اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تمہیں وہاں جا کر سکون مل گیا؟ دیکھ لی اپنے اس لاڈلے وہاج کی اوقات؟ المیر دھاڑا، مگر مشال کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بے جان سی صوفے پر ڈھیر تھی، اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور سانسیں اکڑ رہی تھیں۔ المیر نے جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو تپش محسوس کر کے اس کا دل دہل گیا۔ مشال نے اسے دھیمے سے پکارا، مگر مشال نے بس ایک بار لرزتے لبوں سے وہاج کی صدا نکلی اور وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی۔ اس ایک نام نے المیر کے اندر حسد کی آگ دوبارہ بھڑکائی، مگر اس کی حالت دیکھ کر اس کا جنون نرمی میں بدلنے لگا۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کا بھاری زیور اور دوپٹہ اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی معصومیت اسے مجبور کر رہی تھی۔ المیر کے پانی کی پٹیاں لائیں اور اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ تم میری ہو مشال، صرف میری، میں تمہیں اس شخص کا نام بھی نہیں لینے دوں گا۔ وہ بڑبڑایا اور جھک کر اس کے ماتھے کو شدت سے چوم لیا۔ جب بخار کم نہ ہوا تو اس نے مشال کا سرخ جوڑا بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر کی زپ پر تھر تھرا رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے لباس تبدیل کیا، مشال نے نیم بے ہوشی میں المیر کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ مشال کی اس التجا نے المیر کا سارا غرور پاش پاش کر دیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں بھر لیا۔ اس نے مشال کی گردن پر اپنے گرم لب رکھتے ہوئے اسے خود میں مزید بھینچ لیا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تمہیں مجھ سے نفرت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ المیر کی نرمی میں بھی ایک جنون تھا۔ اس نے ساری رات اسے اپنے سینے سے لگا کر گزار دی، جیسے وہ اسے دنیا سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ وہاج کی زندگی میں الفت کا آنا ایک ایسی ہی حقیقت تھی جسے وہ کبھی قبول کر پا رہا تھا۔ سہاگ رات کی اس خاموش فضا میں الفت سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہاج بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئیں میں مشال کا چہرہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے بار بار المیر کی گود میں نڈھال پڑی مشال یاد آ رہی تھی۔ رانیہ بیگم کے دباؤ پر وہ کمرے میں داخل تو ہو گیا، لیکن اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس نے بیڈ کے قریب جا کر الفت کا گھونگھٹ الٹا۔ الفت ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہاج کو اس کے چہرے میں وہ معصومیت نظر نہیں آئی جو مشال کا خاصہ تھی۔ الفت نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں تو وہاج نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ الفت کے شانے پر رکھا اور دھیرے دھیرے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔
الفت نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار تھی، لیکن جیسے ہی وہاج کے لب الفت کے قریب پہنچے، اسے مشال کی وہ چیخ یاد آئی جب رانیہ بیگم نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہاج ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے کسی نے کرنٹ مارا ہو۔ اس کا سانس پھولنے لگا اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ الفت جو کسی سحر میں تھی اب ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ وہاج، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ الفت نے حیرانی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہاج بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے نہیں ہوگا الفت، میں نہیں کر سکتا یہ سب۔ وہاج کی آواز میں ایک عجیب سی ٹون تھی۔ الفت کا رنگ غصے اور توہین سے لال ہو گیا۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ نہیں کر سکتے؟ ہماری شادی ہوئی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہاج نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، بیوی ہو، پر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرا ذہن، میرا وجود اس وقت کہیں اور ہے۔ الفت نے تڑپ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ کہیں اور یا کسی اور کے پاس؟ اس مشال کے پاس جو اب کسی اور کی ہو چکی ہے؟ وہاج، وہ ایک بدکردار لڑکی ہے جسے المیر لے گیا۔ اب آپ بھی اس کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ الفت کی زبان سے مشال کے لیے بدکردار کا لفظ سن کر وہاج کا پارا چڑھ گیا۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نکالا۔ وہ جیسی بھی تھی میری تھی، تو پھر جائیں اسی کے پاس۔ یہاں میرے کمرے میں تماشا کیوں لگا رکھا ہے؟ الفت نے اسے سینے سے دھکا دیا۔ اگر آپ اسے نہیں بھول سکتے تو مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ کمرے میں بحث بڑھتی گئی۔ وہاج کی خاموشی الفت کے غصے کو اور مہیمیز کر رہی تھی، جبکہ وہاج کو لگ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی الفت کو وہ مقام نہیں دے پائے گا جو اس نے مشال کے لیے اپنے دل میں سجا رکھا تھا۔ فلیٹ کی خاموشی میں مشال کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا وجود بہت بھاری محسوس ہوا۔ المیر کی مضبوط باہیں اس کے گرد کسی زنجیر کی طرح لپٹی ہوئی تھی اور اس کا تپتا ہوا چہرہ مشال کی گردن کے بہت قریب تھا۔ مشال نے ہوش میں آتے ہی خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہلکی سی جنبش پر المیر کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے مشال، اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ المیر کی نیند سے بھری بوجھل آواز اس کے کان میں گونجی۔ مشال نے ہمت جمع کر کے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا المیر؟ سب کے سامنے مجھے تماشا بنایا، وہاج لالا کی نظروں میں مجھے گرا دیا۔ المیر بھی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی جنونی رنگ لہرایا۔ وہاج لالا، پھر وہی نام؟ وہ شخص جو رات اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کمرے میں بند تھا، تم اب بھی اس کے لیے رو رہی ہو؟ المیر نے مشال کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ اب الفت کا ہے مشال، اسے بھول جاؤ۔ اس نے تمہیں رد کر دیا ہے، اس نے تمہارا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ مشال نے سسکتے ہوئے سر جھکا لیا، پر وہ مجبور تھے، تائی جان کے سامنے وہ کیا کرتے؟ المیر نے ایک سرد قہقہا لگایا اور جھک کر مشال کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ اس کی ناک ٹکرانے لگی۔ مرد جب محبت کرتا ہے نا تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہاج نے بزدلی دکھائی، اور میں نے تمہیں جیت لیا۔ اب تم میری قید میں ہو اور مجھے اس قید کو مزید گہرا کرنا آتا ہے۔ المیر کا ہاتھ مشال کے ریشمی بالوں میں الجھ گیا اور اس نے اسے کھینچ کر دوبارہ بیڈ پر گرا دیا۔ مشال کا بخار اب کم تھا، مگر نکاہت بہت زیادہ تھی۔ اس نے بے بسی سے المیر کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ المیر پلیز، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ المیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لک رکھتے ہوئے لہجہ نرم مگر حاکمانہ کر لیا۔ تمہاری ہمت میں بنوں گا، مگر تمہارے لبوں پر اب صرف میرا نام ہونا چاہیے۔ اس نے مشال کے پوروں کو سہلایا اور آہستہ آہستہ نیچے جھکتے ہوئے اس کی نازک لبوں کو اپنے حصار میں لے لیا۔ مشال کی مزاحمت آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی، کیونکہ المیر کا لمس جتنا بے باک تھا، اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی شدت تھی جو مشال کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری طرف وہاج اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تارے گن رہا تھا۔ الفت بیڈ پر رخ موڑ کر سو چکی تھی، مگر اس کی سسکیاں اب بھی وہاج کو سنائی دے رہی تھی۔ وہاج نے غصے میں اپنا فون نکال کر المیر کا نمبر ملایا، مگر پھر رک گیا۔ وہ کیا کہتا کہ اس کی بیوی کو واپس کر دو؟ مشال اب قانونی طور پر المیر کی تھی، اور یہی حقیقت وہاج کو جیتے جی مار رہی تھی۔ اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا المیر شاہ، تم نے میری جان مجھ سے چھین لی ہے۔ وقت پر لگا کر گزرنے لگا، مگر وہاج کے گھر کی تلخیوں میں کوئی کمی نہ آئی۔ الفت کے لیے وہاج کا کمرہ ایک خوبصورت جیل بن چکا تھا۔ وہاج رات گئے تک گھر سے باہر رہتا، اور جب گھر آتا تو الفت کی موجودگی سے بیزار نظر آتا۔ ایک رات جب الفت نے ہار سنگار کر کے اس کے قریب آنا چاہا تو وہاج نے اسے جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے الفت، کیوں زبردستی اس رشتے کو گھسیٹ رہی ہو؟ الفت کی آنکھوں میں آگ بھر آئی۔
زبردستی میں کر رہی ہوں یا آپ؟ شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں وہاج، پر آپ آج بھی اس کمرے میں کسی لاش کی طرح سوتے ہیں۔ آخر کب تک مشال کا سایہ ہمارے درمیان رہے گا؟ وہاج نے غصے میں میز پر پڑی چیزیں زمین پر دے ماری۔ وہ سایہ نہیں ہے، وہ میری روح تھی جسے تم لوگوں نے نوچ کر المیر کے حوالے کر دیا۔ ان کے درمیان ہونے والے یہ زور کے جھٹکے اب رانیہ بیگم کے کانوں تک بھی پہنچنے لگے تھے، جو اپنی پسند کی بہو لا کر بھی پچھتا رہی تھی۔ دوسری طرف المیر کا فلیٹ ایک الگ ہی دنیا بن چکا تھا۔ المیر کی محبت اب ایک جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وہ مشال کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک شام جب مشال کچن میں کام کر رہی تھی، المیر نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا دیا۔ المیر چھوڑیں، میں کام کر رہی ہوں۔ المیر نے ہلکا سا احتجاج کیا، پر اس کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی۔ المیر نے اسے گھما کر شیلف پر بٹھا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیے۔ کام ہوتے رہیں گے مشال، پر میری پیاس نہیں بجھی۔ میں جتنا تمہارے قریب آتا ہوں میرا جنون اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اس نے مشال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس میں اب المیر کے لیے ایک انجانا سا خوف اور کشش دونوں تھے۔ المیر نے مشال کے گالوں پر لرزتے لب رکھے اور سرخوشی کی۔ لوگ کہتے ہیں محبت وقت کے ساتھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، پر مجھے لگتا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ تمہاری خوشبو مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ مشال نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ المیر کی اس بے باک محبت نے اسے آہستہ آہستہ وہاج کی یادوں سے دور کرنا شروع کر دیا تھا، مگر وہاج کا نام اب بھی کہیں نہ کہیں ایک ٹیس بن کر اٹھتا تھا۔ المیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج وہاج اور الفت کی لڑائی کا تماشا پورے محلے نے دیکھا ہے۔ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہوگا اپنی لالا کی بربادی دیکھ کر۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے بھائی جیسے تھے، آپ کیوں بار بار انہیں بیچ میں لاتے ہیں؟ المیر کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہو گئی۔ بھائی؟ مشال، مجھ سے جھوٹ مت بولو، پر یاد رکھنا وہ جتنا تڑپے گا میں تمہیں اتنا ہی پیار کروں گا، تاکہ تمہیں اس کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ کہہ کر المیر نے شدت سے اس کے لبوں کا رس چوسنا شروع کر دیا، جیسے وہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ مشال کے وجود کے ہر ذرے پر المیر شاہ کا حق ہے۔ وہاج کی بے چینی اسے آخرکار المیر کے فلیٹ تک لے آئی۔ اس نے دیکھا کہ المیر کی گاڑی وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ المیر اس وقت آفس میں ہوتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے مشال کی آواز آئی، المیر، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ مشال نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے وہاج کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاج لالا، آپ؟ مشال کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہاج نے ایک پل ضائع کیے بغیر مشال کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اسے اتنی سختی سے بھینچ رہا تھا جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ مشال، میں مر رہا ہوں تمہارے بغیر، مجھے معاف کر دو۔ میں بزدل تھا۔ وہاج کی بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ مشال بھی خود پر قابو نہ رکھ سکی اور وہاج کی قمیض مٹھیوں میں دبا کر اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے برسوں بعد کوئی جائے پناہ ملی ہو۔ ابھی وہ دونوں اسی جذباتی حالت میں تھے کہ اچانک لفٹ کی کھلنے کی آواز آئی۔ مشال نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے المیر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں جو مشال اور وہاج کو اس حال میں دیکھ کر زمین پر گر گئیں۔ المیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ مشال، اس کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح گونجی۔ وہاج نے مشال کو اپنی باہوں سے نہیں چھوڑا بلکہ مزید اپنے ساتھ لگا لیا۔ المیر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ایک جھٹکے سے وہاج کو کالر پکڑ کر اسے مشال سے دور کیا اور ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی اور میری بیوی کو چھونے کی؟ المیر نے دھاڑ کر کہا۔ مشال چیخ کر ان کے درمیان آئی۔ المیر، رک جائیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مگر المیر کا جنون اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے مشال کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ وہ تکلیف سے کراہ اٹھی۔ تم ابھی بھی اس کی صفائیاں دے رہی ہو مشال؟ میرے پیچھے تم نے اسے یہاں بلایا تھا؟ المیر نے وہاج کو گریبان سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ وہاج کے لبوں سے خون بہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب المیر کے لیے کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ میری ہے المیر، تم نے اسے چھینا ہے مجھ سے، پر تم اس کے دل سے میرا نام نہیں نکال سکے۔ المیر نے ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ وہاج کی طرف دیکھا اور پھر مشال کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری ہے؟ چلو ابھی تمہارا وہم بھی دور کر دیتا ہوں۔ المیر نے مشال کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا، جبکہ وہاج نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر المیر نے اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مشال کے کسی غیر مرد کو اپنے قریب لانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔
وہاج جب المیر کے فلیٹ سے لہولہان حالت میں واپس گھر پہنچا تو اس کا دماغ معاوف تھا۔ المیر کی وہ باتیں اور مشال کا اس کے سامنے ذلیل ہونا اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، الفت پہلے سے ہی زہریلے تیور لیے بیٹھی تھی۔ آ گئے اپنی معشوقہ سے مل کر؟ شرم نہیں آتی آپ کو ایک شادی شدہ عورت کے پیچھے خوار ہوتے ہوئے؟ الفت کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ وہاج نے اسے نظر انداز کرنا چاہا مگر الفت اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میرا تماشا بنا دیا ہے آپ نے اور آپ کی اس 2 ٹکے کی کزن نے۔ محلے بھر میں لوگ مجھ پر تھوکتے ہیں کہ میرا شوہر اپنی کزن کا عاشق ہے۔ وہاج کا رہا سہا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ الفت کے چہرے پر مارا۔ خاموش ہو جاؤ الفت، تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ الفت نے اپنا گال سہلایا اور دیوانہ وار ہنسنے لگی۔ ماریں جتنا مارنا ہے ماریں، پر یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ آپ ایک بزدل انسان ہیں، نہ مشال کے ہو سکے اور نہ میرے بن پائے۔ مجھے نہیں رہنا ایسے مرد کے ساتھ، مجھے طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ رانیہ بیگم بھی شور سن کر کمرے میں آ گئیں۔ یہ کیا کر رہی ہو الفت، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ الفت نے چیخ کر کہا، جی خالہ جان، میں پاگل ہو چکی ہوں اس روز روز کی ذلت سے۔ یہ شخص کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اسے مشال کی ہڈیاں چبانے دیں، مجھے آزاد کریں۔ وہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے لگا جیسے الفت کی صورت میں وہ تمام بندھن اسے جکڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اسے مشال سے دور کیا تھا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا قلم اٹھایا اور پاس پڑے کاغذات پر لرزتے ہاتھوں سے وہ الفاظ لکھ دیے جو الفت چاہتی تھی۔ تمہیں آزادی چاہیے نا؟ تو ٹھیک ہے۔ وہاج نے کاغذ اس کے منہ پر مارا اور دھاڑا، طلاق دیتا ہوں تمہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ الفت نے وہ کاغذ اٹھایا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اسے بھی اس بے جان رشتے سے یہی نجات چاہیے تھی۔ رانیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کا بسا بسایا گھر ان کی اپنی ضد کی وجہ سے اجڑ چکا تھا۔ دوسری طرف المیر نے مشال کو کمرے میں بند کر کے اس پر وہ قیامت ڈھائی تھی کہ مشال کی روح تک کانپ گئی۔ المیر کا جنون اب درندگی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ وہ تمہارے سینے سے لگی تھی مشال، تم نے اسے خود کو چھونے دیا؟ المیر نے مشال کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پشت سے باندھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تڑپو جیسے میں تڑپ رہا ہوں تمہارے اس ساتھ دیکھ کر۔ مشال سسکیاں لے رہی تھی۔ المیر خدا کا واسطہ ہے، میں نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ خود آئے تھے۔ المیر نے اس کے لبوں کی سختی سے اپنے انگوٹھے سے مسلا۔ خاموش، اب تمہاری ہر سسکی کا حساب میں اپنے طریقے سے لوں گا۔ المیر نے اس کے لباس کو بے دردی سے چاک کیا اور اس کے سفید بدن پر اپنے جنون کے وہ نشان چھوڑنے لگا جو اسے عمر بھر بھی وہاج کی یاد دلاتے رہے۔ المیر کا غصہ جب تھما تو اس کی جگہ پچھتاوے اور تڑپ نے لے لی۔ اس نے مشال کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولا اور ان سوجی ہوئی کلائیوں کو اپنے لبوں سے چھو لیا۔ آہ مشال! اس کی آواز میں اب درندگی نہیں بلکہ گہری ٹون تھی۔ اس نے مشال کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو نہایت نرمی سے اپنے مضبوط سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں پاگل ہو جاتا ہوں مشال، جب کسی اور کو تمہارے اتنا قریب دیکھتا ہوں۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی۔ دیکھو تو میری ان آنکھوں میں صرف تمہارا ہوں۔ المیر اسے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اس کی خوش قسمتی پر رشک کرتی۔ وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ اس کا لمس اب کسی پھول کی پتی جیسا نرم تھا۔ مشال جو اب تک ایک بت کی طرح ساکت تھی، المیر کی اس بے پناہ محبت اور نرمی پر بلک بلک کر رو پڑی۔ اس نے المیر کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں لگی آگ اب بجھ کر راکھ ہو چکی تھی۔ آپ مجھے سونے کے محل میں رکھیں یا پھر اپنی جان وار دیں المیر، پر یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس نے ٹوٹ کر بکھر کر المیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے جنون تھا۔ مجھے وہاج سے محبت ہے، میں نے اسے اپنی روح میں بسایا ہے۔ آپ میرے جسم کو تو جیت سکتے ہیں، اس پر نشان ڈال سکتے ہیں، پر میرے دل سے وہاج کا نام کیسے مٹائیں گے؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی۔ المیر کا ہاتھ جو مشال کے گال کو سہلا رہا تھا وہیں جم گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی اذیت پھیلی جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی سے مسل دیا ہو۔ مشال کی آواز کمرے میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ آپ نے نکاح کیا، حق لیا، مجھے اپنا قیدی بنایا، پر محبت زبردستی نہیں کی جاتی المیر۔ میں نے اسے چاہا ہے، میں اسے کیسے نکال دوں؟ المیر نے مشال کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا سینہ دھکنی کی طرح چل رہا تھا۔ وہاج نے تمہیں طلاق دے دی ہے الفت کو، وہ اب آزاد ہے، اس لیے تمہارے پاس آیا تھا نا؟ المیر کی آواز میں اب ایک عجیب سی سردی تھی۔
پر یاد رکھنا مشال، اب اگر اس نے تمہاری طرف رخ بھی کیا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ المیر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر کے نکل گیا۔ پیچھے مشال فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ مشال کے اعتراف نے المیر کے دل کی تمام انا کو اور غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ کئی دن وہ خاموشی کی چادر اوڑھے فلیٹ میں رہا، نہ مشال سے کچھ کہا اور نہ اس کی طرف دیکھا۔ ایک شام وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مشال کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ مشال کی آزادی کی دستاویز تھی۔ مشال نے حیرت سے المیر کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہری شکست تھی۔ میں ہار گیا مشال، تمہاری محبت جیت گئی اور میرا جنون ہار گیا۔ المیر کی آواز دبی دبی سی تھی۔ اس نے مشال کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما، مگر اس بار گرفت میں کوئی سختی نہ تھی۔ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہیں تمہارے وہاج کے حوالے کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ مشال نے ررستے لبوں سے پوچھا، کیسی شرط؟ المیر نے اس کی آنکھوں میں التجا بھری نظروں سے دیکھا۔ آج کی یہ رات، ایک رات مجھے دے دو، ایک ایسی رات جس میں نہ کوئی زبردستی ہو، نہ کوئی غصہ اور نہ ہی کوئی ماضی کا دکھ۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم جاؤ تو تمہارے پاس میری ایک ایسی یاد ہو جو تکلیف دینا ہو۔ صرف آج کی رات میری بن کر رہو، کل صبح تم جہاں جانا چاہو میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ مشال نے المیر کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھا جو شاید اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا کر اپنی رضامندی دے دی۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور جذباتی رات تھی۔ المیر نے پورے کمرے کو دھیمی روشنیوں اور خوشبو سے سجا دیا تھا۔ اس نے مشال کو اپنی باہوں میں ایسے بھرا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جسے ٹوٹنے سے بچانا ہو۔ اس رات المیر کا لمس وحشیانہ نہیں بلکہ حد درجہ معتبر اور رومانوی تھا۔ اس نے مشال کے ایک ایک آنسو کو اپنے لبوں سے چنا۔ مشال کو پہلی بار احساس ہوا کہ المیر اس سے کتنی بے پناہ اور گہری محبت کرتا تھا۔ المیر نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کے بدن کے ہر گوشے کو اپنی محبت سے سرشار کر دیا۔ اس رات کوئی تکرار نہیں تھی، کوئی وہاج کا ذکر نہیں تھا، صرف دو وجود تھے جو ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے تھے۔ المیر نے اسے اتنی شدت اور پیار سے چاہا کہ مشال کے دل کے کسی کونے میں المیر کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی اور نرمی پیدا ہونے لگی۔ وہ رات دونوں کے لیے خوبصورت خواب کی طرح تھی، جہاں المیر نے اپنی زندگی کی تمام محبت نچوڑ کر مشال کے قدموں میں رکھ دی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ صبح اسے یہ قیمتی متاع ہمیشہ کے لیے کھو دینی ہے۔ رات کی وہ خوبصورت یادیں ابھی مشال کی آنکھوں میں رچی بسی تھیں جب صبح کے اجالے نے دستک دی۔ المیر فجر کے وقت ہی خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا، شاید وہ الوداعی منظر کو سہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ مشال ابھی بستر سے اٹھی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ دوسری طرف سے ہسپتال کے عملے کی آواز آئی، کیا آپ المیر شاہ کی اہلیہ بات کر رہی ہیں؟ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوپٹہ سنبھالتی ہسپتال بھاگی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاج بھی وہیں موجود تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہاج نے مشال کو دیکھا وہ آگے بڑھا، مشال وہ المیر، وہاج کی آواز بھر آئی۔ مشال نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی طرف رخ کیا، جہاں سے اسٹریچر پر باہر نکل رہا تھا۔ المیر کا سفید کفن خون سے سرخ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا، ہم نے بہت کوشش کی پر وہ زخموں سے تاب نہ لا سکے۔ مشال ساکت رہ گئی۔ وہی المیر جس نے چند گھنٹے پہلے اسے اپنی باہوں میں بھر کر زندگی بھر کی محبت دی تھی، اب ایک بے جان لاش تھا۔ وہاج نے مشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مشال دیکھو، میں آزاد ہو گیا ہوں، تم بھی آزاد ہو، اب ہم ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مشال نے تڑپ کر وہاج کا ہاتھ جھٹک دیا اور المیر کے بے جان وجود سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ المیر آنکھیں کھولیں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر آئیں گے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ مشال کی چیخیں ہسپتال کی راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ المیر کے لیے اتنی شدت سے رو رہی تھی۔ وہاج دنگ رہ گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ جیت کر بھی ہار چکا ہے۔ المیر نے اپنی آخری رات کی محبت اور پھر اپنی موت سے مشال کے دل میں وہ جگہ بنا لی تھی جسے اب وہاج کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ مشال المیر کے خون آلود ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ المیر کی دیوانگی ہی دراصل اس کی سچی محبت تھی۔ وہاج پاس کھڑا صرف ایک تماشائی بن کر رہ گیا، جبکہ مشال کی دنیا المیر کے ساتھ ہی اجڑ چکی تھی۔ 1 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا۔ المیر کی موت نے مشال کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا، لیکن وقت کی مرہم اور رانیہ بیگم کی مسلسل پشیمانی نے حالات بدل دیے تھے۔ رانیہ بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔
کہ ان کی ایک ضد نے کتنی زندگیاں برباد کیں۔ اپنے بیٹے وہاج کی مرجھائی ہوئی رنگت اور مشال کی خاموشی دیکھ کر آخرکار انہوں نے اپنی انا کے بت توڑ دیے اور خود مشال کا ہاتھ وہاج کے لیے مانگ لیا۔ آج وہاج اور مشال کے نکاح کی رات تھی، وہی گھر تھا، وہی رونقیں تھیں، مگر سب کچھ کتنا بدلا ہوا تھا۔ مشال سرخ اور روسی جوڑے میں سجی، بھاری زیورات پہنے بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں سامنے دیوار پر لگی اس تصویر پر تھیں جو المیر کی تھی۔ وہاج کے لیے محبت اس کے دل میں آج بھی تھی، مگر المیر کا وہ جنون اور اس کی وہ آخری رات مشال کے دل پر ایک انمٹ نشان چھوڑ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر 1 سال بعد وہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی جسے وہ برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا مشال کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مشال، یقین نہیں آ رہا کہ تم آخرکار میری ہو گئی ہو۔ اس 1 سال میں نے پل پل تمہارا انتظار کیا ہے۔ وہاج نے نہایت محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ مشال نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود وہاج کے حوالے تو کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی وہاج نے اسے چھوا، اسے المیر کی وہ آخری سرگوشی یاد آئی، میری یادوں کو تکلیف دے نہ بننے دینا۔ وہاج اسے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں دینے کا وعدہ کر رہا تھا۔ وہ اسے بے پناہ شدت سے چاہ رہا تھا، مگر مشال کے ذہن کے کسی کونے میں اب بھی اس کی کلائیوں پر المیر کی گرفت کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہاج نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اب تم میری ہو مشال، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ مشال نے ایک لمبا سانس لیا اور وہاج کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ وہاج کی دلہن تو بن گئی تھی، اسے اپنی پہلی محبت میں مل گئی تھی، لیکن اس کے دل کا ایک حصہ ہمیشہ کے لیے اس جنونی المیر شاہ کے نام کا ہو چکا تھا، جس نے مر کر بھی مشال کو کسی کا مکمل نہ ہونے دیا تھا۔ وہاج اسے چوم رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور مشال خاموشی سے اپنی قسمت کے اس نئے موڑ کو قبول کر رہی تھی، جہاں محبت جیت تو گئی تھی مگر ایک ادھورے پن کے ساتھ۔ وہاج نے مشال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب بھی ایک اداسی تیر رہی تھی۔ مشال، میں جانتا ہوں اس 1 سال میں تم نے بہت کچھ سہا ہے، لیکن اب میں تمہیں مزید رونے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہارے دل کے تمام زخم بھر جائیں گے۔ وہاج کی آواز میں ایسی سچائی تھی کہ مشال کا دل پگھلنے لگا۔ وہاج نے جھک کر نہایت کوملتا سے مشال کی گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا۔ مشال نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کی مٹھیاں وہاج کی شیروانی میں جکڑ گئیں۔ وہاج کا لمس المیر کے جنون کے برعکس بہت ٹھہرا ہوا اور سکون بخش تھا۔ اس نے مشال کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود اس کے اوپر جھک گیا۔ آج سے تم صرف میری ہو مشال، صرف میری۔ وہاج نے مشال کی گردن کی نرم رنگت پر اپنے لب رکھے تو مشال کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہاج کی انگلیاں مشال کے بالوں میں الجھ گئیں اور وہ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح چومنے لگا۔ مشال نے بھی جواباً وہاج کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کے سائے ایک دوسرے میں ضم ہو رہے تھے۔ وہاج نے مشال کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس کا انتظار ان دونوں نے برسوں سے کیا تھا۔ اس پیار میں بھی شدت تھی اور وہ راحت بھی جو ایک طویل جدائی کے بعد ملتی ہے۔ مشال کو محسوس ہوا جیسے وہ برسوں بعد کسی محفوظ ساحل پر پہنچ گئی ہے۔ وہاج نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں اتنی مضبوطی سے کھینچ لیا کہ ان دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں سنائی دینے لگیں۔ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا مشال، کبھی نہیں۔ وہاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے کندھے سے لباس سرکاتے ہوئے اس کی جلد پر اپنی محبت کی مہر لگا دی۔ اس رات کی خاموشی ان کی تیز ہوتی سانسوں اور والہانہ محبت کی گواہ تھی۔ مشال نے اپنا سر وہاج کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کی روح کو آخرکار قرار مل گیا تھا۔ محبت کی اس جنگ میں جیت شاید سب کی ہوئی تھی، کیونکہ مشال اب وہاج کی آغوش میں اپنی زندگی کے نئے اور حسین ترین سفر کا آغاز کر رہی تھی۔